हाज़िन व ख़वातीन, इस रमज़ान के मुबारक महीने में हमारा उर्दू फाउंडेशन का ये पहला प्रोग्राम आप सबके ताउन से और मौलाना की नज़र करम से इनेकाद हो रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के शुरू होने में। और मुझे उम्मीद है कि वो पाक परवरदिगार जिसका ये महीना है तमाम हमारे मेंबरान पे, तमाम हमारे दोस्तों अहबाब और तमाम मोमिनीन पर अपने फजल करम की बारिश तो करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो माबूद हमारी इस उर्दू फाउंडेशन की काविशों पर भी अपनी नजर करम रखेगा और हिमायत के सदक़े में हमारे ये प्रोग्राम दिन ब दिन और तरक्की तो पाते जाएंगे इंशाल्लाह। और बस इस दो जुमलों के साथ मैं एक उस पाक परवरदिगार की शान में हम्द का एक बंद पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। शाम अबद में सुबह अजल की खबर में तू, वाह। शाम अबद में सुबह अजल की खबर में तू, मंजिल में रह गुजर में हजर में सफर में तू। शाम अबद में सुबह अजल की खबर में तू, मंजिल में रह गुजर में हजर में सफर में तू, फूलों में खुशबुओं में हर एक खुशकुतर में तू। सुभान अल्लाह। फूलों में खुशबुओं में हर एक खुशकुतर में तू, मस्तूर है नजर से गर है नजर में तू। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या दूर की आपने लाए, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मस्तूर है नजर से मगर है नजर में तू, इस दिल में तेरे लुत्फ़ो करम का सुरूर है। वाह। इस दिल में तेरे लुत्फ़ो करम का सुरूर है, तूने अता किया मुझे जो भी शऊर है। क्या कहने का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शऊर है। अब इसके साथ ही मैं माइक दे रहा हूँ हमारे अजीम नाजिम माशाअल्लाह से जनाब जहांज़ेब भट्टी साहब को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी मालिश डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपको कितनी मर्तबा दरख्वास्त करूं कि ये सब कुछ ठीक है, ये अजीम साथ से हटा दें। नहीं माशाल्लाह से आप अगर और गौर करें तो मुझे तो इससे अच्छा सामीन के चेहरों पे भी तबस्सुम फैल जाता है ये सुन के डॉक्टर साहब। नहीं खुश होते हो बेशक। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु। मैं प्रोग्राम के आगाज करते हुए दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और तलावत कलाम पाक फरमाएं। डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब, बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शुक्रिया। मैं कुरान मजीद की पहली आयत की तिलावत की सआदत हासिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। हाज़िर व ख़वातीन, मैं जहांज़ेब साहब की इजाज़त से एक दो लफ्ज़ तो कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने आज कलाम पाक की सूरह की तिलावत फरमाई, तो इंशाल्लाह हम लोग घर पर बाद में इस प्रोग्राम के इस पहले सूरे को खुद तो पढ़ेंगे जिसमें कि हार्डली 45 मिनट्स के करीब टाइम लगता है, और कल इंशाल्लाह दूसरा सूरा शुरू होगा, दूसरा पारा शुरू होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह याद नहीं रहा मुझको, मेरी गलती रही कि मैंने जाज़ेब साहब से नहीं बतलाया था पहले। शुक्रिया। अब मैं जाज़ेब साहब को फिर से माइक दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं
کے ساتھ ہی بلا تاخیر اپنے محترم سلطان بھائی سے درخواست کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور دعائے افتتاح کی تلاوت فرمائیں. قبلہ رفت سلطان صاحب. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد. ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. اب یہ ہے دعا افتتاح. جزاک اللہ. ہر شب اس دعا کو پابندی سے پڑھے جو امام زمانہ علیہ السلام سے منقول ہے. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدی للثواب ومنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد العاقبین فی موضع النکال والنقمہ وآزم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی وعجب یا رحیم دعوتی وعقل یا غفور اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل اللہ اکبر. اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر. اکبر. الحمد للہ بجمیع محامدہ کلها على جميع نعمہ كلها. الحمد للہ الذي لا مضاد له في ملکه ولا منازع له في امره. الحمد للہ الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد للہ الفاشی في الخلق امره وحمده الظاہر بکرم مجده الباسط بالجود یده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم صل اللهم على إني محمد. اللهم صل على صلی علی محمد محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيم وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وأمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وآريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك وإن أبطأ أني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبطأ أني هو خير لي كعلمك بعاقبة الأمور. فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك فتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن ليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرامك
وارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكل ولا زهير يؤازد، قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناده ويستر علي كل عورة وأنا آسه ويعزم النعمات علي فلا أجازه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخفوفة قد كفاني وبهجة مانقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته وترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك أنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على ولي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وليك وحي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر
فحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته عبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وفتحه فتحا يسيرا له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك ألا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة عز بها الإسلام والا وتذل بها النفاق والا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك واسترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق وحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شأسنا واشف به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتان بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تؤزه وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. سلطان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس دعا کو جو ہے وہ تلاوت فرمایا اور بڑی لمبی دعا ہے لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑا اس کو بڑا خوبصورت انداز سے اس کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے میں سامعین آپ کو بتا چلو آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے محفل ہے پروگرام ہے اس کے جو اسپانسر ہیں وہ ہیں سید حسنین نقوی صاحب اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوری لسٹ ہی ماشاءاللہ 5 دنوں کی دے دی ہے. آج کے ہیں سید حسنین نقوی صاحب اور ان کے مرحومین جو ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ کی درخواست ہے جن میں میرے پاس نام ہے عابد حسن، یوسف جہاں، محمد حسنین، آیت النساء، محمد ثقلین، مہر جہاں، انیس زارا، صغیر زارا، ظہور زارا اور محمد سبتین.
میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ ان سب کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ اللهم صل على الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد الله الصمد لم يلد الله أكبر. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر. اللهم صل على محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. جزاک اللہ بٹی صاحب، جزاک اللہ. یہ بھائی آپ کی آواز سن کے ویسے ہی مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی آواز سنا دی. خوشی ہے. میں اس کے ساتھ ہی ہمارے عابد علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. قبلہ عابد علی صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرم مانگتا واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کرم مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ. سبحان اللہ. دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا. میں آپ کو سامعین بتاتا چلوں، ہمارے جو مولانا ہیں ان کو آج ہم نے بہت ہی زحمت دی ان کے، بلکہ اپنے فیملی میں ایک فوتگی ہو گئی بڑے ان کے قریبی رشتہ داروں میں، اور اس کے باوجود اور ان کی اپنی صحت بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود جو ہے یہ ہماری آج اس دعوت کو قبول کیا اور ہمارے آج کے پروگرام سے چونکہ یہ وعدہ کر چکے تھے اور یہ ماشاءاللہ اس کو نبھا رہے ہیں. میں حامد کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے تمام نجی جو بھی ہیں معاملات ان کو پس پش ڈالتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی اور آج یہ تشریف لائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی جزاک اللہ. آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا. میرے خیال میں ان کو عابد بھائی کا نہیں ٹھیک ہو رہا مائک، تو مولانا پھر میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام سے خطاب فرمائیے. آواز بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعة للمطيعين ونجاة للطالبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج
مجلس نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے خطبہ وہی پڑھ رہا ہوں اور اس سے مجھے شرف حاصل ہوتا ہے، اور ہم سب کو شرف حاصل ہے کہ ہم لوگ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ شک پہلے ڈاکٹر صاحب نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم ہر روز ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حکم یہ آیا، وہ ناسخ ہے، ابھی مطلب ناسخ ہے اور منسوخ پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ علی فی القرآن بیان کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، میرے لیے دونوں باعث خوشی ہیں کہ مولا نے مجھے اپنے کرم سے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ میں ان کے فضائل اور سبحان قرآن اللہ، کے فضائل کو ملا کے پڑھوں۔ واہ 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 واہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی چیز ایسی شرف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں شروع کرتا ہوں پہلی آیت سے قرآن مجید کی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایسا معبود ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری قوم کے افراد مذہب سے کافی واقف ہیں، اور مولا کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم لوگوں کو اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ سمجھ سکیں کہ جو تقریر کر رہا ہے وہ کیا ہے اور کیسی ہے، اور اگر کوئی غیر آ کے ہم لوگوں سے مقابلہ کرے تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، ہمارا بچہ بھی اس کو جواب دے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ، تو اللہ کے نام سے، اور حرف جو استعمال کیا ہے وہ بے کے سے، لیکن جو فعل ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، یا اللہ کے نام سے میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، یا اللہ کے نام سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو فعل آپ اپنے ذہن سے خود لگا لیجئے، لیکن جو بھی فعل کرنا ہو وہ اللہ کے نام سے کریں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پانی آپ پی رہے ہیں، فائدہ اس کا آپ کو ہو رہا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے نام سے پیئیں گے تو آپ کو ثواب بھی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ گھر میں داخل آپ ہو رہے ہیں اور آپ فائدہ اٹھائیں گے کہ آرام کریں اور استراحت کریں، لیکن جب کہیں گے بسم اللہ تو اس کا ثواب آپ کو الگ سے مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عالم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام اس کے نام سے کیا جاتا ہے تو اپنی رحمتیں ضرور نازل کرتا ہے۔ بے شک۔ بے شک، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک جو شہر رمضان ہے، اس شہر رمضان کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ دیکھیے، جتنی عظیم شخصیت ہوگی اتنا ہی عظیم اس کی طرف نسبت دینا بھی ہوگا۔ یعنی اگر میرے دامن میں کچھ نہیں ہے اور آپ کہیے کہ بھائی میں زیدی کا ساتھی ہوں، دوست ہوں، تو کہیں خود زیدی کے جیب میں کچھ نہیں، تمہیں کیا دے رہے ہوں گے؟ لیکن جب کسی رئیس آدمی کے ساتھ آپ کہیں کہ میں ان کا دوست ہوں، ان کا ساتھی ہوں، تو فوری طور سے ذہن ملتفت ہو جائے گا کہ یہ انسان بھی اسی کیڈر کا ہوگا، اسی مرتبے کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو جب ہم اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام اللہ کے نام سے اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا ہم سے، کیونکہ اللہ کا نام سے شروع کر رہے ہیں تو کوئی گناہ تھوڑی کریں گے۔ تو بسم اللہ جب کہیں گے تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو کوئی نیک ہی کام ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، یعنی کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کسی کے لیے ایسی کوئی دعا پڑھیں گے کہ جو اس کو صحت و عافیت عطا ہو،
تو جب اللہ کا نام ہوگا تو اس میں وہ فعل محذوف ہے کہ جو فعل بسم اللہ اقرا، بسم اللہ اکتب، بسم اللہ ادخل، جو بھی دل چاہے آپ ذہن میں اپنے رکھیں کہ میں کتابت کر رہا ہوں، لکھنا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے میں کتاب پڑھ رہا ہوں اقرا، اللہ کے نام سے میں ادخل اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں کوئی چیز لے رہا ہوں، آکل میں کوئی چیز کھا رہا ہوں. تو جو چیز بھی ہے، جو فعل ہے، وہ اس کے اندر مطلب محذوف ہے اور پوشیدہ ہے. تو پہلی تو خصوصیت بسم اللہ کی یہ ہے. بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے اور کاہے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ ہم کو اجازت دی ہے کہ ہر نیک کام جب تم کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا اگر ہمارے نام سے شروع کرو اور ہماری طرف اس کی نسبت دے دو. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے عام طور سے کسی زمانے میں آپ آرام فرمائیں، سوئیں، تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. نیک کام ہے، اچھا ہے، سوئیے، آپ آرام کیجیے، استراحت کیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ جب اٹھیں تو چاقو چوبند ہو کر اٹھیں گے. لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی مومن سوئے اور یہ خیال کر کے سوئے کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، میں اس کے نام سے سو رہا ہوں، تو اس کو عبادت میں بدل دیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں آپ کی توجہ ایک طرف ضرور چاہوں گا کہ مبذول کراؤں کہ یہ عام آدمی کی نیند ہے. کسی مسلمان کو آج تک کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ بہت غلط بات کہہ رہے ہو، سو ہم رہیں اور وہ ثواب کیوں دے گا. ہر مسلمان خوشی خوشی سنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں رمضان کے مہینے میں ہم سو رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا، جو کام کر رہے ہیں ہمیں ثواب ملے گا. تو جب یہ عام انسان کی خصوصیت ہو جاتی ہے رمضان میں، اگر اللہ کی راہ میں وہ کام کر رہا ہے روزے سے اور اس کے بعد وہ سو بھی رہا ہے تو عبادت بن جاتا ہے. تو جو امام المتقین ہو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. اللہ، ماشاء اللہ. ارے ہے جری ماشاء اللہ. علامہ صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت کہ خدائے کائنات اگر سو رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کی ساری مرضیوں کو کس طرح سے اکٹھا کر لیا. اگر حبیب کی زندگی بچانا ہے تو علی ابن ابی طالب کو اپنی زندگی نچھاور کرنا ہے، تو اللہ کی ساری مرضیاں آ جائیں تو اور کیا ہوگا. محمد والے محمد پہ سلامت رہے، سلامت رہے. تو بسم اللہ کہہ کے آپ نے شروع کیا اور ساتھ پھر اللہ نے اس میں دو لفظ لگا دیے، رحمان اور رحیم. تو اگر اردو میں ترجمہ آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو ہمیشہ ادب ایسا ہوتا ہے، ادب میں ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی تکرار نہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ لفظ ادبیت سے گر جاتا ہے، وہ جملہ ادبیت سے گر جاتا ہے. شاعری میں بھی آپ دیکھیں، کتابت میں بھی اردو کی تحریریں دیکھیں، عربی کی تحریریں دیکھیں. تو اللہ نے جب رحمان کہا تھا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور رحیم کہنا تھا تو رحمان کہنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن علماء نے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیا. انہوں نے فرمایا، تمام علماء نے، ہمارے جو خداوند عالم ان کی طول عمر کرے، علماء اعلام ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو نظر بد سے بچائے، دشمنوں کی شر سے بچائے. علماء نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا. میں نے پوچھا حضور یہ کیوں ہیں دو الفاظ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رحمان اس دنیا کے لیے ہے وہ، اور رحیم آخرت کے لیے ہے. رحمان اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے برابر سے رحم کرے گا وہ. یعنی پانی اگر برسائے گا تو یہ دیکھ کے نہیں برسائے گا کہ مسلمان کا گھر ہے تو پانی برسے یہاں، گھر تو نہ برسے. اگر زمین ہے، اچھی زمین ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، تو اس کے اندر اگر کوئی وہ چیز اگائے گا تو فصل برابر سے ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو. سبحان اللہ. یعنی رحمان ہے سب کے لیے. ہوا چلے گی
تو سب کو فائدہ ہوگا, سب کو سانس لینے میں آسانی ہوگی. اگر پہاڑ پر کوئی آدمی سوار ہوگا جائے گا اوپر, تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اس کی سانس میں اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ ہوا کا وہاں پر گزر کم ہے. تو یہ رحمان جو ہے وہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے, دنیا میں ہر ایک کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو, چاہے اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو. تو بسم اللہ الرحمن. تو الرحیم کیا ہے مولانا, یہ تو فرمائیے کہ رحیم کیا ہے حضور. تو ارشاد فرمائیں گے وہ کہ رحیم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے مومن بندے تھے اور دنیا سے تکالیف اٹھا کر وہاں پہنچ گئے. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی دنیا میں تو اللہ اپنے نظر کرم اور لطف و کرم خاص طور سے ان کے لیے کرے گا جو اس کے ماننے والے ہیں, آل محمد کے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد وآل محمد وجل. اللہم صلی اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ پہلی آیت ہے, اس کے بہت سے فضائل ہیں, بہت سے فضائل کتابوں میں ہیں. اور کہ جب مسلمان مومن کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے میرے نام سے شروع کیا ہے, میں تجھے کامیابی اس کام میں دوں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کے بعد پھر 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی ذکر نہیں سمجھتا کرنا, لیکن وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں. میرے اس سلسلے میں آج کی تقریر کے سلسلے میں اگر وہ آ سکی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی جو یہ آیت تھی, اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا ہے, اور وہ یہ کہ اہل سنت کے علماء نے بھی یہ لکھا ہے اور شیعہ علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جزاک اور اللہ. جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, واہ واہ. اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, واہ واہ واہ. اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ, اور میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہوا ہو. واہ واہ. اور وہ پورا قرآن سمٹ کے آ گیا ہے نقطے میں. علی ہے وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے. تو اب اگر علی ابن ابی طالب کا علم پورے قرآن پہ حاوی نہ ہوگا تو کس کا علم حاوی ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. نعرہ حیدری. حق علی حق علی حق علی. آج سے 100 سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ پورا قرآن ایک نقطے میں سمٹ کر آ سکتا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں کی آ کریں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. یہ پہلے کا ابھی کا یہ وہی نقطہ جو علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن سمٹ کے اس نقطے میں آ جائے؟ لیکن سائنس کی ترقی نے یہ بات ثابت کر دی کہ بڑی سی بڑی کتاب ایک چپ میں آ سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 مولانا کیا نقطہ بیان کہ ساری دنیا سمٹ کے ایک چپ میں آ سکتی ہے. اگر انسان سمجھے اس کو تو پورا علم حاصل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو اس زمانے کا انسان کہ جو علوم سے بہرہورد نہیں تھا اور جس کے بہرہ مندی بعد میں ہوئی ہے آج کے دور میں,
وہ ساری کی ساری کتاب ایک نقطے میں وہ جمع کر دیتا ہے، اور آپ کمپیوٹر پہ ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ نقطہ سامنے آتا ہے، اس کو اگر آپ نے پریس کر دیا تو پوری کتاب کھل جاتی ہے۔ بے شک کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نقطہ تحت البات، تو اس میں کون سی بڑی بات امام نے ارشاد فرما دی ہے؟ بتانا ہے کہ تمہیں جو کچھ معلوم ہے اس دنیا میں وہ سب کا سب اس نقطے میں ہے، اور میں وہی نقطہ ہوں کہ جس کے پاس عالم کے اسرار علوم محفوظ ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، الہی آمین الہی آمین عطا فرمائے، آپ لوگوں پر الہی آمین۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، انا نقطہ تحت الباء۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہمارے خاص حنفی عالم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا نام سلیمان القندوزی الحنفی ہے، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس کی کتاب کا نام ہے ینابیع المعدد، اور وہ ینابیع المعدد جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس سے ان کی معدت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ معدت کا اظہار ہونا اور یہ معدت کے بارے میں لکھنا ان کا یہی ان کے لیے نجات کا باعث ہو گئی، اور یہی ان کے لیے اس دنیا میں ہر ایک جانتا ہے کہ ینابیع المعدد کون سی کتاب ہے۔ بے شک۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ انہی نے خاص طور سے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور کچھ سورہ حمد میں ہے اس بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ میں ہے تو سورہ اس میں بائے بسم اللہ میں ہے، اور اس نقطے میں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم شریف۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ سورہ جو ہے پیغمبر پر جب نازل ہوا تو پیغمبر نے فخر کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس پر سورہ حمد نازل ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ غور فرمائیے کہ جب قرآن کا ذکر ہو رہا تھا تو سبع مثانی کا کیوں ذکر ہوا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن سبع مثانی یعنی کہ 7 ایسی آیتیں ہیں کہ جو 2 بار نازل ہوئی، دو بار نازل ہوئی، تو سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی یعنی 2 بار، دو بار۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، وَلَقَدْ بے شک ہم نے آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي 7 وہ آیتیں کہ جو 2 بار نازل ہوئے ہیں، والقرآن الحکیم اور قرآن العظیم۔ تو اگر قرآن عظیم کو نازل کیا تو کیا اس میں یہ 7 آیتیں نہیں ہوں گی؟ ماشاء اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ، بہت خوب۔ الرحمن بھی ہے بہت سی جگہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان۔ آپ کو معلوم ہے سورہ رحمان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ الرحیم بھی ہے۔ تو جب یہ ساری آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، تو جب یہ ساری آیتیں ہیں تو سبع مثانی کیوں کہا گیا الگ سے؟ جزاک اللہ۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سورہ حمد پڑھ لیا، جس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ جس نے فاتحۃ الکتاب پڑھ لیا اس نے گویا کے ثواب اس کو 2/3 قرآن کا مل گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور دیکھیں یہ اتنا عظیم سورہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے نبی، اے ہمارے نبی، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو کیا سبع مثانی اور قرآن مجید نہیں عطا کیا؟
تو اس کا مطلب یہ کہ سب مثانی کی اہمیت ایسی ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید کے 2/3 حصے کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیے تو آپ دیکھیے گا سارے مقاصد قرآن اس میں جمع ہو گئے ہیں. واہ واہ. قرآن مجید کو 3 حصوں میں علماء نے بانٹا ہے. ایک حصہ وہ ہے کہ جو حکایات ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا کے اوپر ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو عبودیت کی طرف اور قیامت میں اس کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا. تو اس قرآن میں یہ وہ سب ہے. اور لیکن جو اس قرآن میں پھیلا ہوا ہے وہ صرف ایک سورے میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم ہے کہ جو قرآن میں اگر چیز پھیلی ہوئی ہو تو وہ ایک سورے میں بھی جمع ہو سکتی ہے. تو اگر آل محمد کی 14 شخصیتیں ہیں، 14 ذاتیں ہیں، تو جو نور 14 حصوں میں بٹ کر پھیل گیا ہے سبحان اللہ. وہ ایک علی ابن ابی طالب اور محمد کے سلب سے ہوتا ہوا کیوں نہ انسانوں تک پہنچ جائے تو کون سی بڑی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ. بہت خوب قبلہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری یا علی حق علی حق علی حق ماشاءاللہ علی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت جو آتی ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اس میں الف لام جو ہے عربی میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک الف لام ہوتا ہے کہ جو دا کے لیے جیسے کہتے ہیں نا ریور ہے، جنرل ہے، لیکن دا ریور جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب کسی خاص دریا کی طرف توجہ ہے. اسی طرح سے اگر مین جو ہے وہ آپ کہیے تو عام آدمی کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کہیں دا مین تو اس کا مطلب کوئی خاص آدمی ہے. تو قرآن میں جو الف لام استعمال ہوا وہ کبھی تو معہود ذہنی کے لیے ہے کہ انسان کے ذہن میں جس کا تصور ہے اسی کی طرف توجہ ہو رہی ہے، دلائی جا رہی ہے، اور کبھی استغراق کی طرف ہے کہ ایک الف لام داخل کرنے کے بعد ساری جتنی صفات ہیں وہ سب جمع ہو کر ایک جگہ آ جائیں. ساری جتنی ذاتیں ہیں وہ سب ایک جگہ. الانسان یعنی پوری جو انسانوں کی ذاتیں ہیں وہ سب الانسان کہہ کے آ جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک انسانوں کی جو ذات ہے، جو نوع ہے، نوع بنی انسان، یہ پوری نوع بنی انسان کو نقصان میں ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کو وہ عمل صالحات کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت. تو ایک تو الف لام جو ہے وہ معہود ذہنی کا ہے، اس کو الف لام عہد بھی کہتے ہیں. دوسرا الف لام جو ہے استغراق ہے کہ جس میں اس نوع کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس میں آ جائیں اس ایک لفظ میں. اور ایک جو ہے وہ نکرے کو معرفہ کرتی ہے کہ عام شخصیت کو خاص شخصیت بنا دیتی ہے. یہ 3 ہے. تو یہاں پر سورہ حمد کے اوپر الف لام مطلب لفظ حمد کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں آپ کے ذہن میں آ سکیں، وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایک ڈاکٹر ہے جب وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے اور اس کی بیماری کو سب تلاش کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ، پالنے والے گاڈ تو کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کہ اگر ایک قطرہ ایک ذرہ برابر خون کا دماغ میں جا کے رک جائے، جم جائے،
تو انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے، اپاہج بھی ہو سکتا ہے، اور ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کو اور اس چیز کو وہ نکالتا ہے اور انسان دوبارہ زندگی حاصل کرتا ہے، تو شکر ہو کرتا ہے اس خدا کا کہ جس نے انسان کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں نے اس سے پہلے کسی دن عرض کیا تھا کہ 66,000 میل کی یہ رگیں انسان کے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ ملا کے رکھا جائے ان کو تو 66,000 میل۔ مولا نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے دواؤ کا فی کا ولا تفکرو، تمہاری دوا تمہارے ہی اندر ہے، بھر بھر کے کھا رہے ہو، کھانا ہضم نہیں ہوگا تو طبیعت تو خراب ہو جائے گی۔ تمہارے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ پتھر چبا کے اس کو ہضم کر سکو، اگر چباؤ گے تو تکلیف ہو ہی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ دواؤ کا فی کا ولا تفکرو، یہ جو تمہاری پریشانیاں ہیں یہ سب تمہاری وجہ سے، تم فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ دواؤ کا من کا ولا تشعروا، اور تمہاری دوا جو ہے وہ بھی تمہارے اندر سے آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ان کا نزلہ ہے ڈاکٹر صاحب بہت ہے، کہا تو پھر ایسا کرو کہ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاؤ اور دیکھو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہیں یہ جو یوگرٹ ہے وہ نہیں کھانا ٹھنڈا رات کے وقت، کیلا نہیں کھانا، نزلہ دور ہو جائے گا۔ تو آدمی اپنی حفاظت اگر خود کرے تو اس کا مرض خود بخود دور ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دواؤں کا من کا ولا تشعروا، و داؤ کا فی کا ولا تفکروا، وتزعموا انکا جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، ارے یہ تمہارے اس جسم میں تو عظیم عالم پوشیدہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ واہ اس واہ لیے واہ۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر کسی انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لے گا، کیونکہ واہ تم واہ واہ۔ تمہارا سبحان جسم جو اللہ، ہے سبحان اللہ۔ وہ عالم اکبر ہے، اسی طرح سے اللہ بھی عالم اکبر میں پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل آلِ محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ الحمد، تو اس کا مطلب تمام تعریفیں جو بھی ذہن میں آ سکے، تعریف کسی اچھے کام کے لیے جو ہم کرتے ہیں، جو اچھی نعمت ہم کو ملتی ہے، جو اچھی صحت ہم کو ملتی ہے، جو اچھی اولاد ہم کو ملتی ہے، جو اچھی زندگی کا ساتھی ہم کو ملتا ہے، جو اچھی جاب ملتی ہے، جو اچھا علم ملتا ہے، جو اچھی زندگی ملتی ہے، دل سے کبھی کبھی تو نکلتا ہی ہوگا کہ کتاب بڑا عظیم ہے، وہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو بھی تم تعریف کرو وہ سب اللہ کی ہی تعریف ہے کہ اس نے سبحان اللہ، نعمتیں تم پر۔ واہ 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 واہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، تعریفیں اگر سب ہیں تو عالمین بھی سب ہیں۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا جو رب ہے، اس نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اور جتنی اس کی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کی تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر چاند پہ جا رہے ہو تو چاند بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، اگر سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہو تو سورج بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، واہ واہ۔ اگر تم مریخ پہ جا رہے ہو تو مرکری بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، اگر زمین کی تہوں میں جا رہے ہو، کھود کے خزانے نکال رہے ہو تو یہ خزانے بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تم نے قیمتیں اس کی معین کر دی ہیں، لیکن جو آل محمد ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ واہ۔ واہ 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 واہ۔ محمد و آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کی اللہ، بہت خوب۔ الحمد للہ رب العالمین، جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ایک یہ روایت پڑھی تھی کہ جناب سلیمان، یاد نہیں ہے مجھے کتاب کا نام، لیکن مجھے وہی واقعہ یاد ہے کہ جناب سلیمان نے اللہ سے کہا، جن کو اتنی بڑی حکومت دی تھی اللہ نے کہ ویسی حکومت کسی حکومت، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی،
اے پالنے والے تو مجھے اتنی بڑی حکومت عطا فرما دے، ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد لا ينبغي لأحد بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ دیکھیں یہ انسانیت بول رہی تھی کہ انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو چیز مجھے ملے وہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ کسی کو نہ ملے۔ واہ 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 واہ۔ اور آل محمد کی ذات وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وصلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الہی آمین الہی آمین ہماری الہی جانب دار ہوں ان بے شک شخصیتوں پر بے شک بے شک بے شک۔ کہ پالنے والے مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں شکر ان نعمتوں پر کہ جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علامہ صاحب جزاک اللہ، میں ماشاء کام اللہ کر جاؤں کہ تیری رضا مجھے مل جائے، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، عمل صالحا ترضا ہو کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ تو خوش ہو جائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خدا کی قسم اگر آپ دیکھیں نا آل محمد کے مراتب کو دیکھیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا مراتب ہیں ان بے کے۔ شک بے شک۔ بے شک علامہ صاحب جزاک عمل اللہ۔ کر رہے ہیں، اپنا گھر لٹا رہے ہیں، اپنے بچوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرا رہے ہیں، اپنے اصحاب کو مدارج اعلیٰ پہ پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہہ رہے گا عمل صالحا، میں ایسا عمل کر جاؤں، ایسا نیک کر جاؤں ترضا ہو کہ جس سے تو راضی ہو۔ تو راضی ہو جائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ انسانوں کو راضی نہیں کرنا ہے حسین کو، سبحان اللہ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا بھی نقطۂ نظر یہ ہو جانا چاہیے کہ ہم عبادت کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، الہی آمین الہی۔ اگر کسی غریب کی خدمت کریں تو اپنا نام بڑھانے کے لیے نہ کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اگر کسی اپنے غریب مومن بھائی کی مدد کر دیں، ہاتھ پکڑ کے ادھر سے ادھر پہنچا دیں تو بس اللہ کو دکھانے کے لیے کریں۔ پالنے والے تیری مخلوق تھی، میں نے تیرے لیے اس کو کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ جانے گرامی 10 بج گئے ہیں، 10:02 ہو گئے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا ہے کہ اس کو ختم کروں، لیکن طویل ہو جائے گی تو دوسرے دن لوگ آئیں گے پھر تو کہیں کہ زیدی صاحب بہت ٹائم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ کہیں تو آگے بڑھوں، ورنہ میں یہاں پر آگے ہی بڑھنا چاہیے علامہ صاحب، آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہت بہت اچھا، آنے والے تو ہی مدد فرما۔ الہی آمین الہی آمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حدیث میں ہے یہ کہ دیکھو تم اس بندے نے جو بھی کہا ہے وہ صرف میرے لیے کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بندہ اگر میری تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف کے بدلے میں اس کو اتنی نعمتیں عطا کروں گا کہ دنیا تعجب کرے گی۔ کتنے صفا اور کتنا خلوص ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کس نے کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا جتنا زیادہ خلوص ہوگا اللہ اس کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو جب عطا کیا تو اللہ نے اس کے اوپر پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے نبی، ہم نے تم کو یہ سبع مثانی عطا کیا ہے، مطلب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو سبع مثانی عطا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر سے دہرایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پر قرآن میں اس کو پھر دہرایا گیا الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس آیت میں سے۔ تو الرحمن الرحیم، تو جب الرحمن الرحیم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، جو تو دل چاہے کرے، لیکن تیرا نام رحمان ہے اور رحیم ہے
تو تو دنیا میں بھی ہم پر رحم فرما اور آخرت میں بھی ہم پر رحم فرما، الہی آمین الہی آمین. کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں پر رحم کرے، یا تو ہوگا یا تیرے چاہنے والے بندے ہوں گے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا تو مالک ہے۔ یہ احساس دیکھیے، یعنی ہمارے جو اصول دین ہیں ان کو آپ دیکھیے اس کے اندر سب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ سب کے سب آئیں گے اس میں۔ تو وحدانیت، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت، یہ آپ سب دیکھیے گا، سب آئیں گے اس میں۔ یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جو تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہی مالک ہے دین کے، اس دن کا کہ جس دن فیصلہ ہوگا اور انصاف ہوگا، سبحان اللہ۔ اور کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے۔ تو اگر تو کسی سے راضی ہے تو پھر اس کی نجات ہے، اور اگر تو نہیں راضی ہے تو اس کی نجات نہیں ہے۔ تو قیامت کا بھی اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا، اور اس کی عدالت کا بھی اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلان جو ہے دشمنان محمد و آل محمد کے منہ پر تماچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جاتے ہیں، جا کے وہاں سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو دشمنان آل محمد کا یہ اعتراض ہے، لیکن ہمارا 5 وقت میں کم سے کم ہر دفعہ ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عبادت ہم صرف تجھی سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں۔ سبحان اب اللہ، اگر وہ کہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ ان کی اطاعت کرو، تو ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد۔ فرجہم۔ ایاک نعبد، عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ تو ہمیں اپنی عبادت سے سرفراز فرما، اپنی اطاعت سے سرفراز فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہو آپ اس سے پوچھئے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو کہتا بھائی ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ راستہ طے ہو جائے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور جو سیدھے راستے پر نہ ہو اور کہیں پر اس کا راستہ گم ہو رہا ہو، تو وہ یہ کہے گا بھیا ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈگر پہ لگ جائیں جس ڈگر پہ راستہ سیدھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے دونوں آدمی چل رہے ہیں، جانا ایک ہی طرف چاہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی ڈگر کھو گئی ہے اور اس کو پتہ نہیں کس طرح سے اس رات کے اندھیرے میں ہم جا پائیں گے وہاں تک، تو اب ہمیں وہاں پر تک کسی طرح سے اس راستے پر پڑ جائیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کو راستہ مل چکا ہے، وہ راستے پر چل رہا ہے، وہ یہ دعا کرے گا کہ ہم کو جلد سے جلد ہماری منزل تک اللہ پہنچا دے۔ قرآن مجید کے اس سورے کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں اور اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں پھر 2 طریقے کے معنی آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت کا راستہ بتا، ہم کو راستہ دکھا،
اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم کو ہدایت کے راستے پہ برقرار رکھ، قائم رکھ، ماشاءاللہ جو برقرار رکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اعلان خود بخود ہو رہا ہے کہ کون آدمی ایسا ہے جو صراط مستقیم کے اوپر ہے اور کون آدمی ایسا ہے جو صراط مستقیم پر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو ایک ایسی بات میں عرض کروں جو شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب جزاک اللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ یہ سورہ نماز میں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 100%. اور جس خلوص سے رسول اللہ یہ سورہ پڑھتے تھے کیا کوئی اور ہے کہ جو اس خلوص سے سورہ پڑھتا ہو سوائے آل محمد کے؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگر اس لفظ کا ترجمہ اہدنا کا اگر ترجمہ یہ ہو کہ ہم کو ہدایت کر صراط مستقیم کا، تو کیا رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو صراط مستقیم کا راستہ ہدایت کر بتا؟ ذرا غور فرمائیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اس کا راستہ دکھا. اگر یہ کر دیا مانے تو کیا رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے تھے؟ اگر رسول اللہ بھی ہدایت کے راستے پر نہیں تھے تو کیسے ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے؟ غور فرمائیے گا. تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے تھے جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ان کا یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ پالنے والے جس منزل پر تو نے ہمیں بھیجا ہے اس منزل پہ ہمیں قائم رکھ اور مستقیم کا راستہ عطا فرما، کیونکہ اللہ بھی انکا علی صراط مستقیم. قرآن مجید میں یہ آیت برابر آئی ہے کہ انکا علی صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. یہ سب الفاظ آپ کو ملیں گے. تو اللہ کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. تو محمد یہ کہیں گے کہ ہمیں اس مستقیم راستے پر رکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو گمراہ ہیں وہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہم کو اس گمراہی سے بچا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ. جان گرامی 10:15 ہو رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ٹائم از اپ، تو میں ٹائم اپ کر رہا ہوں. تو انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ آپ ٹائم کی پابندی نہ کیجیے گا، جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیے، لیکن ابھی آیا ہے کہ ٹائم از اپ. تو میں نے آپ سے کہا تھا. تو جزاک اللہ علامہ صاحب. آخر علم ہے، علم جتنا بھی دیا جائے وہ کم ہے، سبحان اللہ. جتنا بھی لیا جائے وہ کم ہے. جی ہاں، میں بس اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ پالنے والے ہم کو ہدایت حق محمد و آل محمد، ہمارے ہاتھ سے دامن آل محمد نہ چھوٹے، اور آخرت میں انہی کے راستے پر برقرار رکھ، جس راستے راستے پر ہم کو برقرار رکھ. مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ عطا فرما. جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، اچھا روزگار عطا فرما. آمین. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل بحق علی. الہی آمین. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار آل محمد میں جگہ فرما. الہی آمین. ہم کو محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی ہمیشہ ہدایت فرما. الہی آمین. حج و زیارات کے مستحق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. کو کی حفاظت کی فرما. ہماری قوم کا سر بلند سے بلند تر ہوتا رہے. اور جو دشمنان آل محمد ہیں، جو دشمنان محبان آل محمد ہیں، سب کو نیست و نابود فرما. الہی آمین. الہی آمین. اور جلد سے جلد امام زمانہ کے کا ظہور فرما کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ جزاک اللہ.
آپ کے محمد وآلہ اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. الہی آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وعلی محمد وعلی محمد صلوات. بہت اچھا ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل محمد. فرجہم. ماشاء اللہ مولانا آپ کا واقعی بیان اتنا خوبصورت اور دلچسپ وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہو سکا، اور بڑی ہی مفید معلومات آپ نے جو آج بیان فرمائی. خاص طور پہ بسم اللہ کی جو نکات آپ نے آج ہمیں سنائے ہیں، اس سے پہلے کم از کم میرے علم میں تو نہیں تھے، باقی تو ماشاءاللہ صاحب ہمارے علم میں بھی علم و نہیں. فضیلت شخصیات ہے، لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاندار ماشاء اللہ بیان آپ کا، شاندار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اس کے ساتھ ہی اپنے اساتذہ کا صدقہ ہے، میرے ماں باپ کا صدقہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. میں اپنے قمر عابدی صاحب، ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام مولانا ٹائم معلوم ہی نہیں ہوا، اتنا مفید اور اتنا دلچسپ بیان تھا. بے شک بے شک بے شک ماشاء اللہ. مختصراً ایام سے سیام ہے یہ، تو بہت ہی میں مختصراً زیارت کروں پیش کروں خدمت میں آپ کی نیابت میں، چونکہ ارواح مقدسہ آتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. مولا ہم حاضر و ناظر جان کے کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی الحسین وعلی ابن علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المجتہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم وعلی علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم وجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارضا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے رمضان میں اس پروگرام کو جاری رکھ سکیں، اس ماہ کی رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی مولانا کے موضوع کے مطابق صراط مستقیم پہ، جو کہ صراط اللہ ہے اور صراط رسول ہے، صراط اہل بیت ہے، کہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. میری طرف سے تمام سامعین کو شب بخیر. جی سامعین، تمام سامعین کا میں بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں کہ صحیح وقت پر آ کر آج ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اس پروگرام کو بھی صحیح وقت کے اندر ختم کیا، اور ماشاءاللہ سے سب کا تعاون. اور آج کے ہمارے بانی سید حسین نقوی صاحب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، اور کل کے ہمارے ہوسٹ ہیں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. تو میں اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ، قمر عابدی صاحب کے بیہاف پہ آپ سب سے دس بستہ جی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ پھر کل انشاءاللہ تشریف لائیں. انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ. شب بخیر.